24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, honorable teacher. I welcome you on behalf of the Snowman Publishers. This tutorial session is on Unit 4 of Social Studies, Grade 4. The unit title is History. There are 3 sessions on this unit. This session is the second one, and its title is Historical Personalities of Pakistan. Introduction. Before asking the children to open their books, and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Ask the students the following question. Whose birthday do we all celebrate on 25 December and why? Hopefully, बच्चे सवाल का जवाब दे पाएंगे, ताहम आपको उन्हें इस जवाब तक ले जाना है कि हम 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, who was the founder of Pakistan, पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. Whose birthday do we all celebrate on 9 November and why? ये भी चूँकि हर साल ये दिन मनाया जाता है, तो आपको बच्चों को गुफ्तगू के ज़रिए इस जवाब तक ले जाना है कि हम 9 नवंबर को अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश मनाते हैं, जो हमारे कौमी शायर हैं और जिन्होंने तसव्वुर पाकिस्तान दिया, यानी पाकिस्तान का जो आइडिया है कि भाई हिंदुस्तान को तकसीम करके एक अलग इस्लामी मुल्क कायम किया जाए, तो ये तसव्वुर चूँकि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दिया था, इसलिए हम उनको मुसव्विर पाकिस्तान के नाम से भी याद करते हैं. Who was the person closest to Qaid-e-Azam, who took the best care of him till his death? Well, it was Qaid's sister, Fatima Jinnah. Tell the students that they are going to study about these 3 historical personalities of Pakistan. अच्छा, यहाँ इस चैप्टर के इस हिस्से के उन्वान का ऐलान करते हुए ऑनरेबल टीचर आप बच्चों को ये ज़रूर बताइएगा कि देखो बच्चों, पाकिस्तान बनाया एक लीडर ने, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, लेकिन इतनी बड़ी तहरीक चलाना और एक प्लेटफॉर्म पर लोगों को जमा करके तहरीक को आगे बढ़ाना, ये एक इंसान के बस का काम नहीं होता. उससे एक टीम चाहिए होती है, उससे एक लोगों की मदद चाहिए हो, कायदीन की एक टीम चाहिए होती है. आप उन्हें बताएं कि अगरचे वो पढ़ने जा रहे हैं अबाउट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज ऑफ पाकिस्तान, जो बहुत ज़्यादा हैं, जिन्होंने कायद-ए-आज़म से पहले अपनी खिदमात पेश की, बहुत बड़ी खिदमात अंजाम दी, और पाकिस्तान बनने के बाद भी फिर ऐसी शख्सियात रहीं जिन्होंने मुल्क की बहुत खिदमत की. लेकिन आप बच्चों को बताइएगा कि वो एक चैप्टर में, चूँकि ज़ाहिर बात है तमाम की तमाम शख्सियात के बारे में नहीं पढ़ सकते, इसलिए इस चैप्टर के इस हिस्से में वो 3 शख्सियात के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और यहाँ फिर आप चैप्टर के इस हिस्से के कंटेंट को ओवरव्यू पेश करेंगे और उन्हें बताएंगे कि ये 3 शख्सियात हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और मोहतरमा फातिमा जिन्ना. Let's come to preparatory tips now. Divide this unit into lessons in accordance with the syllabus breakup, and that's available with you, and prepare your lesson plans accordingly. Read the biographies of the 3 personalities. देखिए ऑनरेबल टीचर, कोई भी शख्सियात हो, हम जब बच्चों को किसी एक चैप्टर के हिस्से के तौर पर उन शख्सियात के बारे में बताते हैं, तो जाहिर बात है बड़ा एक मुंतखब सा हिस्सा उनकी शख्सियात के बारे में जो मालूमात हैं, उसके तौर पर हम बच्चों तक ये पहुंचाते हैं. लेकिन मैं पहले भी एक दफ़ा आपसे जिक्र कर चुका हूँ ऑनरेबल टीचर कि ये कोई मैथ नहीं है, या फॉर दैट मैटर ये साइंस नहीं है,
یہ ایسا مضمون ہے سوشل سٹڈیز کا کہ اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ آپ علم حاصل کر لیں گے، جتنی زیادہ سے زیادہ معلومات آپ کے پاس ہوں گی، اتنا ہی آپ اچھا پڑھا سکیں گے۔ اب کہنے کو یہ 3 پرسنالٹیز ہیں، قائد اعظم ہیں، علامہ محمد اقبال ہیں، محترمہ فاطمہ جناح ہیں۔ اب آپ اگر بچوں کو تسلی بخش طریقے سے اور مؤثر طریقے سے ان تینوں شخصیات کے بارے میں پڑھانا چاہیں تو پھر ضروری ہے کہ آپ ان تینوں شخصیات کی جو بایوگرافیز ہیں ان کا آپ مطالعہ ضرور کریں۔ ہو سکے تو کتابیں پڑھ لیں، بے شمار کتابیں اویلیبل ہیں، قائد اعظم پر بھی، علامہ محمد اقبال پر بھی، محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں بھی بے شمار معلومات اویلیبل ہیں تفصیل کے ساتھ۔ ایک دفعہ آپ بایوگرافی پڑھ لیں گے علامہ اقبال کی یا قائد اعظم کی تو وہ آپ کی عمر بھر کام آئے گی۔ تو یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ ان تینوں پرسنالٹیز کی جو بایوگرافیز ہیں وہ آپ ضرور پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں۔ Think and plan in advance the conduct of the given activities, including their practicability and productivity. Let's come to glossary now. Career. پروفیشنل کیریئر کی ہم اکثر بات کرتے ہیں۔ It's the period of time that you spend in your life working or doing a particular thing. اب دیکھیں، آپ ٹیچر ہیں تو ٹیچنگ کین بی اے کیریئر فار یو۔ اگر آپ نے زندگی میں اس پروفیشن کو اڈاپٹ کیا ہے اور آپ نے فرض کرو 15-20 سال پڑھایا ہے تو یہ دیٹ مینس یو ہیو اے کیریئر ان ٹیچنگ پروفیشن۔ ریزولوشن، قرارداد، ہم ذکر کرتے ہیں پاکستان ریزولوشن کا، قرارداد پاکستان کا جو 23 مارچ کو پاس ہوئی تھی۔ نیٹو، آبائی، نیٹو آف این ایریا، یعنی آپ اگر فرض کریں کہتے ہیں کہ میں فلاں شہر میرا آبائی شہر ہے تو دیٹ از یور نیٹو سٹی اینڈ یو آر اے نیٹو آف دیٹ ایریا۔ فلاسفی، فلسفہ، فلاسفی ایک لفظ بھی ہے اور ایک مضمون بھی ہے۔ بطور مضمون کے یہ علامہ اقبال نے چونکہ پڑھا تھا، یہ مضمون پڑھایا بھی تھا، یہ فلاسفی بڑا مشکل مضمون ہے اور یہ محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلانا بندہ فلسفیوں کی طرح ہے۔ فلاسفی وہ علم ہے جس کے ذریعے قدرت کو سمجھنے اور کائنات کے ساتھ انسانی تعلق کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسی لیے اس کو بہت مشکل مضمون سمجھا جاتا ہے فلاسفی کو۔ اور آپ کبھی ڈکشنری دیکھیں تو فلاسفی سے پھر جو ڈیریویٹیوز ہیں، یعنی جو الفاظ اس سے بنتے ہیں، ہم چیزوں کو فلاسفائز کرتے ہیں، یعنی اگر ہم کسی بات کو فلسفیانہ رنگ دینے کی کوشش کریں تو ہم کہتے ہیں somebody is trying to philosophize something۔ ٹوم، مقبرہ، اور migrants، مہاجرین۔ Let's come to textual explanations۔ دیکھیے آنریبل ٹیچر، اس چیپٹر کے اس حصے میں چونکہ ہم 3 پرسنالٹیز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو میں نے آپ سے بھی ریکویسٹ کی ہے کچھ وقت پہلے کہ آپ ان تینوں پرسنالٹیز کی بایوگرافیز کے بارے میں ضرور پڑھیں۔ اچھا، یہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ اگر مجھ سے بائی دا وے میں لیٹ می ٹیل یو آنریبل ٹیچر، آئی ہیو بین اے اسٹوڈنٹ آف پاکستان ہسٹری اینڈ آئی ہیو بین ٹیچنگ فار لانگ ٹائم۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ جی کوئی تحریک پاکستان کی 3 سب سے بڑی شخصیات کا میں نام لوں تو میں 3 شخصیات کا نام لوں گا۔ ایک سر سید احمد خان، دوسرے علامہ محمد اقبال، اور تیسرے قائد اعظم محمد علی جناح۔ اور میں آپ کو ایک اور اپنے مطالعے اور اپنی تدریس پر مبنی ایک آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ آپ اگر مطالعہ کریں گے نا تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کا، دیکھیں
انگریز نے حکومت شروع کی 1858 میں قانونی طور پر. سب سے پہلا جو لیڈر پاکستان موومنٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ہے، سب سے پہلا لیڈر وہ سر سید احمد خان تھے. 1817 میں پیدا ہوئے، 1898 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اور یہ عجیب اتفاق ہے تاریخ کا کہ 1898 میں سر سید احمد خان کی وفات ہوئی اور 1899 وہ سال ہے جب علامہ اقبال کو عوامی سطح پر بطور ایک شاعر کے پذیرائی ملی، تو پبلک فگر بن گئے. اور علامہ اقبال نے 1930 میں پھر پاکستان کا تصور پیش کیا، اور 1938 میں علامہ اقبال فوت ہوئے. اور پھر ایک عجیب دلچسپ اتفاق اس کے بعد بھی دیکھیے کہ قائد اعظم جو 1906 سے سیاست میں تھے، 1913 میں وہ پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے، لیکن 1938 میں علامہ اقبال کی وفات کے بعد 1939 وہ سال ہے جب قائد اعظم کو متحدہ مسلم لیگ ملی، اور ان کی جو جدوجہد تھی پاکستان کے لیے اس میں تیزی آئی. تو یہ عجیب تاریخی ایک حقیقت ہے، بڑی دلچسپ ہے. تو اب یہ جو کچھ چیزیں ہیں جن کا اس چیپٹر کے اس حصے میں ذکر ہے، ان کی وضاحت ضروری ہے، وہ میں کرتا چلوں. ایک تو یہ ہے کہ لنکنز ان کا ذکر ہے. قائد اعظم جب 1892 میں میٹرک کر کے انگلستان گئے تو وہاں انہوں نے ہائر اسٹڈیز کے لیے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا. تو انہوں نے داخلہ لیا لنکنز ان میں. یہ لنکنز ان جو ہے یہ تقریباً 600 سال پرانی یونیورسٹی ہے لندن میں جو قانون کی تعلیم دیتی ہے. اور قائد اعظم نے اس میں داخلہ لیا، اور یہ پھر جو لٹریچر اویلیبل ہے قائد اعظم کی شخصیت کے بارے میں، اس میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ بڑے متاثر ہوئے کہ لنکنز ان کے گیٹ پر جو تاریخ کے بڑے بڑے لا گیورز کی فہرست تھی اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا. اس کے بعد ہے منٹو پارک. لاہور میں اس وقت جو گریٹر اقبال پارک ہے، یہاں یہ منٹو پارک ہوا کرتا تھا، اب جہاں مینار پاکستان ہے. یہ وہ پارک تھا جہاں قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی 1940 میں، 23 مارچ 1940 میں. 23 مارچ جس کو یوم پاکستان بھی کہا جاتا ہے، یوم قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے. تو اس کی خاص تاریخی اہمیت ہے اس پارک کی. اس کا پرانا نام منٹو پارک ہوا کرتا تھا. الہ آباد، یہ الہ آباد وہ شہر ہے جہاں قائد اعظم نے علامہ محمد اقبال نے تصور جو پیش کیا تھا، ان کا جو الہ آباد خطبہ الہ آباد کے طور پر جو مشہور ہے، وہاں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو علاقے ہیں شمال مغربی ہندوستان کا جو حصہ ہے، اس میں ایک آزاد ریاست بنتی نظر آ رہی ہے مجھے. اور یہ الہ آباد کا شہر تھا، a city of the Indian state Uttar Pradesh, where All India Muslim League held its session in 1930, جس میں اقبال نے خطبہ دیا اور اس میں تصور پاکستان پیش کیا. Settlement of migrants after creation of Pakistan. Honorable teacher، آپ اگر کبھی تفصیلات کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندوستان کی تقسیم کے نتیجے میں جب دو الگ الگ آزاد ریاستیں وجود میں آئیں ہندوستان اور پاکستان کے نام سے، تو لاکھوں مہاجرین ادھر سے ادھر گئے، یعنی پاکستان سے ہندوستان گئے اور ہندوستان سے پاکستان آئے. About 7 million Muslims migrated from India to Pakistan after partition. Their settlement was a huge challenge. ان کو آباد کرنا بہت بڑا کام تھا، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کو جو مہاجرین ہندوستان سے پاکستان آئے، بہت زیادہ.
ان کی آباد کاری ایک اتنا بڑا مسئلہ تھا، تو اس میں پھر اس آباد کاری میں جو پاکستان کے قائدین تھے، خاص طور پر شروع میں قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے جو ساتھی تھے، مرد بھی اور خواتین بھی، انہوں نے بیش بہا خدمات انجام دی. آپ بچوں کو بتائیے گا یہ قربانیوں کی ایک بہت بڑی کہانی ہے جو مہاجرین نے دیں، اور اتنے مشکل سفر طے کیے، بہت سے لوگوں کو آتے ہوئے شہید بھی کر دیا گیا. لیٹس کم ٹو کنڈکٹ آف ایکٹیویٹیز. یہ پیج 54 پر یہ ایک ایکٹیویٹی ہے. یہ اس پر سب سے آخر میں انڈر دا ٹیم ورک organize a discussion about the Pakistan movement in the class. Students will gather the information about Pakistan movement from internet, books, newspapers, etc. SLO اس کا ہے نمبر 6. اب اس کے لیے یوں کیجیے گا آنریبل ٹیچر کے plan the discussion and give the students reasonable time to gather the information. پہلے تو آپ بچوں کو ذہنی طور پر تیار کریں، پلان کریں، ان کو بتائیں کہ پاکستان موومنٹ پر جو ڈسکشن انہوں نے کرنی ہے وہ کب سے شروع کرنی. تو اس کا ایک نقطۂ آغاز آپ نے بچوں کے ساتھ طے کرنا ہے. سیدھی سی بات ہے کہ یہ جب انگریز نے حکومت شروع کی تو تب سے آپ اس کا آغاز کریں گے 1858 سے. دیکھیے اگر ہم تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جو دو قومی نظریہ ہے، ٹو نیشن تھیوری جس کو ہم کہتے ہیں، اور ٹو نیشن تھیوری کیا تھی کہ پاکستان کے ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں. یہ سب سے پہلے پیش کی تھی سر سید احمد خان نے، اور یہ 1858 کے جلدی بعد ہی پیش کر دی تھی. بلکہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے انہوں نے ایسی بات کب کی تھی سر سید احمد خان نے، 1867 میں 1867 میں اردو ہندی کنٹروورسی شروع ہوئی تھی، تو تب سر سید احمد خان نے کہہ دیا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہندو اور مسلمان آپس میں اکٹھے رہ سکیں گے. تو تب سے شروع کر کے 1947 تک کا جو عرصہ ہے، یہ تقریباً 90 سال بنتے ہیں 1857 سے 1947 تک. اینڈ دین آپ بچوں کو تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بتائیے گا اور انہیں کہیے گا کہ وہ ضروری مواد اکٹھا کر لیں. اینڈ دین اوپن دا ڈسکشن، پٹ فارورڈ the broad questions and invite the volunteers to give answers. آپ ڈسکشن اوپن کریں گے اور بچے اپنے اپنے مواد کے ساتھ تیار ہوں گے، وہ ظاہر ہے مطالعہ کر کے آئیں گے، اور پھر آپ نے چونکہ کنڈکٹ کرنی ہے یہ ڈسکشن، آپ کمپیئر کا رول ادا کریں گے، اینکر پرسن کا رول ادا کریں گے. آپ نے پہلے سے کچھ کوسچنز بنا کے رکھنے ہیں. ایک کوسچن فلوٹ کیا اور بچوں نے پھر اس کے جواب کے طور پر جو بھی ان کے پاس نالج ہے وہ پیش کر دیا. اور اس میں پھر کیپ انوائٹنگ دا والنٹیئرس ٹو گیو آنسرز ٹو دا کوسچنز یو ول بی پٹنگ فارورڈ. اینڈ آفٹر دا ڈسکشن از اوور دین وائنڈ اپ دا ڈسکشن. یہ وائنڈنگ اپ کا جو کام ہے یہ بھی آپ ہی نے کرنا ہے. Well, that is all for this tutorial, Honorable Teacher. Thank you and Allah Hafiz.